घड़ी पर एक नजर डाली तो रात का 1 बज रहा था। पिछले 8 घंटों से मुसलसल मैं सोफे पर बैठी शॉल को अपने गिर्द लपेटकर अरसलान का इंतजार कर रही थी। पता नहीं मेरे शाह कहाँ जा चुके थे। खाना बड़ा ठंडा हो चुका था, पर लाउंज की खिड़की भी खोल रखी थी। ये हवाएं वजूद को झुरझुरी लेने पर मजबूर कर रही थी। एक गहरी सांस खारिज करके मैंने नाउम्मीदी से दीवार पर लटक रही उस घड़ी को देखा जो 1 बजाकर मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। जमाई लेते हुए मैंने अधखुली आंखों से मोबाइल पर एक मर्तबा फिर अरसलान का नंबर मिलाया। पिछले 3 घंटों से वक्फे वक्फे से मैं कितनी ही कॉल्स अरसलान को कर चुकी थी, लेकिन हर बार ही वो मेरी कॉल काट रहे थे। मैं मुंह में बड़बड़ाकर कहने लगी कि पता नहीं मेरे शाह मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। जानते भी हैं कि उनकी खातिर मैं कितनी परेशान रहती हूँ, फिर भी उनकी ये पार्टियां पता नहीं कब तक होंगी। जब इस मर्तबा भी मेरे शाह ने कॉल ना उठाई तो मैंने मोबाइल अपनी गोद में ही रखा। न जाने कब मेरी आंख लग चुकी थी। मैं सोफे से टेक लगाए नींद की वादियों में खो चुकी थी जब मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर कदम ब कदम कोई चलता हुआ मेरे करीब आ रहा था। खुमार आलूद आंखों से जैसे ही मैंने आंखें खोली तो लबों से बेसाख्ता अरसलान का नाम निकला। मुझे लगा शायद अरसलान घर वापस आ चुके हैं। वो मेरे करीब आ चुके थे। करीब आने के बाद अपनी उंगली मेरे गाल पर फेरने के बाद मेरे बाल जो मेरे चेहरे पर बिखरे हुए थे अपनी उंगलियों से मेरे कान के पीछे किए और हंसने लगे। मगर एकदम से मेरी छठी हिस्स ने मुझे इशारा दिया। मैंने झट से आंखें खोलकर सामने का मंजर देखा तो चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था। क्यों सामने अरसलान नहीं बल्कि शाहनवाज खड़े थे। मैं घबराकर फौरन सीधी हुई और शॉल को अपने गिर्द लपेटकर कहने लगी कि आप। मेरे सवाल पर शाहनवाज ने गहरी सांस खारिज की। मुंह से निकलने वाली सांसों में आ रही बदबू सूंघकर मैं अंदाजा तो लगा चुकी थी कि वो एक मर्तबा फिर नशा कर आ रहे हैं। मैं उनसे थोड़ी दूर उठकर खड़ी हुई, लेकिन वो एक कदम मेरे करीब आकर कहने लगे, इस वक्त तक यहाँ बैठकर किसकी राह देख रही हो? जानती तो हो रात को अक्सर मैं लेट ही आया करता हूँ। ऐसे अगर तुम यूं लाउंज में आड़ी तिरछी पड़ी मिलोगी तो देखो, हम मर्द जात हैं, कब नीयत बदल जाए नशे में पता थोड़ी चलता है। शाहनवाज के अल्फाज सुनकर मेरे पूरे वजूद में एक करंट सा लगा था। इस मर्तबा सारे लिहाज भुलाकर मैंने घूर कर शाहनवाज को देखा, जो अरसलान के बड़े भाई थे, मगर अकल उनमें जरा बराबर भी नहीं थी। बस घमंड था तो अपने नाम के साथ शाह लगने का नाम के नाम के ही शाह थे। करतूत तो उनकी बेहयाओं वाली थी। मैं माथे पर बल डालकर कहने लगी कि देखिए, अभी तक अरसलान घर नहीं आए हैं, इसीलिए मैं उनका इंतजार कर रही थी। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताइए, मैं आपको दे देती हूँ। वो खांस कर वहीं सोफे पर ही बैठ चुके थे जहाँ पर कुछ देर पहले मैं बैठी थी। इस वक्त मेरी सास भी अपने कमरे में नींद की दवा लेकर सो रही थी और सिद्रा भाभी भी घर नहीं थी। उनको शाहनवाज टिकने ही कहाँ देते थे। जब भी आती कोई न कोई लड़ाई झगड़ा या नया ड्रामा लगाकर उन्हें इस घर से भेज दिया करते थे और फिर उनकी अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाया करती थी। टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठकर कहने लगे, इस वक्त मुझे बस एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मेरे पास बैठे और बैठकर कुछ देर बातें करे। मेरे दिल में बहुत सा गुबार जमा है, क्या तुम यहाँ पर कुछ देर बैठकर मेरी बातें सुन सकती हो? शाहनवाज की तो हमेशा की तरह हुदूद फलांगने वाली बात शुरू हो चुकी थी। मैंने एक मर्तबा फिर बेबसी से लाउंज के दरवाजे की तरफ देखा जहाँ पर अभी तक अरसलान का नामो निशान नहीं था। कहाँ रह गए थे वो? मैं दूर हटकर कहने लगी, नहीं, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, आपको जो भी बात करनी हो सुबह कर लीजिएगा। मैं जैसे ही पलटने लगी तो शाहनवाज ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उनकी नज़रें मुझे शुरू ही से कुछ ठीक नहीं लगती थी। जब भी वो मुझे देखते उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक सी उतर आया करती थी। इससे पहले तो मैं उन्हें अपना बड़ा भाई और जेठ ही मानती थी, लेकिन उन्होंने शायद मुझे कभी अपने छोटे भाई की बीवी भाभी नहीं माना था। उनका मेरा हाथ पकड़ना था कि मैं उनसे अपना हाथ छुड़वाकर एक थप्पड़ उनके मुंह पर मार चुकी थी। ये क्या बदतमीजी है, शर्म नहीं आती आपको? भाभी हूं मैं आपकी, आपके छोटे भाई की बीवी। इस भाई की बीवी जिसे आप अपना छोटा बेटा कहकर बुलाते हैं। ये क्या तरीका है? अपने गंदे हाथ मुझे लगाने की कोशिश मत कीजिए, समझे? अब मैं ना चाहते हुए भी
اپنی آواز اونچی کر چکی تھی، جبکہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا شاہنواز کا سارا نشہ اتر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ارسلان کی گاڑی کا ہارن بجا۔ چوکیدار تو پہلے ہی دروازہ کھولنے کے لیے وہاں پر موجود تھا، لیکن میں بھی فوراً باہر لان میں نکلی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں گھبرائی ہوئی تھی۔ ارسلان جیسے ہی گاڑی سے نکلے تو میں جا کر ان سے لپٹ چکی تھی۔ ایک سکون میرے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اگر وہ تھوڑے سے بھی مزید دیری لگا دیتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں جیسے ہی ان کے سینے سے لگی تبھی پیچھے سے شاہنواز بھی باہر آ گئے۔ اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر ارسلان ایک جھٹکے سے مجھے خود سے دور کیا اور سرگوشی نما انداز میں کہنے لگے، کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ شرم کرو، بھائی سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں، حد ہوتی ہے۔ گاڑی سے اترا نہیں کہ تمہیں پیار محبت سوچنا شروع ہو گیا۔ ان کی اس بے رخی پر میں فوراً پیچھے ہوئی، چڑھ کر کہنے لگے کہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ کام کے لیے گیا تھا، میں کوئی جنگ کرنے تو نہیں گیا تھا۔ عجیب تماشے ہیں تم عورتوں کے۔ ایک مرتبہ کہا ہے میں نے کہ مجھے روتی دھوتی عورتیں پسند نہیں۔ وہ تو مجھے گاڑی سے اترتے ڈانٹنا شروع ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ پھر مجھ پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ میں تو سارا دن گھر کے کام کاج کر کر تھکی، پھر بھوکی ان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ گھر آئیں گے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی۔ تب تک شاہنواز بھی جلدی جلدی وہاں پر آ چکے تھے۔ ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھ کر ارسلان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ کچھ دیر پہلے میں بھی سے یہی کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کون سے دکھ لگے ہوئے ہیں ہماری چھوٹی بھابھی کو، جب دیکھو بیٹھ کر روتی رہتی ہے۔ ابھی بھی میں نے تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے ان سے یہی کہا کہ ارے بھابھی جی، اگر نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، اگر کسی نے آپ سے کوئی بات کی ہے تو مجھے بتائیں، آخر میں اس گھر کا بڑا ہوں، اس گھر کے ہر فیصلے میں نے ہی تو کرنے ہیں۔ اگر ارسلان نے آپ سے کچھ کہا ہے تو بھی مجھے بتائیں، میں ابھی اس کے کان کھینچتا ہوں، مگر مجال ہے کچھ بولیں، سمجھ نہیں آتی مجھے ہر وقت اداس اداس رہتی کیوں ہے۔ شاہنواز تیر چلا چکا تھا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اگر میں وہاں پر کچھ بولتی تو بات بگڑ جاتی۔ ارسلان پہلے ہی تھکے ہوئے آئے تھے۔ ارسلان نے قہر آلود نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، پتہ نہیں اسے کیا ہے، خیر چھوڑیں ان باتوں کو۔ ارسلان اور شاہنواز دونوں ہی اندر جا چکے تھے اور میں گاڑی سے ارسلان کا بیگ لے کر اندر آئی تھی۔ حویلی بالکل خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگر آواز تھی تو ارسلان اور شاہنواز کی۔ کچھ دیر دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور پھر شاہنواز بھی اپنے کمرے میں چلے گئے اور ارسلان بھی۔ میں کھانا فوراً سے گرم کر کے کمرے میں لائی۔ بھوک تو جیسے اب میری دوبارہ سے بحال ہو چکی تھی۔ کھانا جلدی سے میز پر لگایا اور ارسلان کے کپڑے نکال کر رکھنے لگی۔ جیسے ہی کمرے میں کھانا دیکھا تو منہ چڑھا کر کہنے لگے، کس نے کہا تھا تمہیں کھانا لے کر آؤ؟ میں نے تمہیں کہا تو نہیں تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ ارسلان کی بات سن کر میں کہنے لگی، ارسلان کیا آپ کھانا کھا چکے ہیں؟ تو جواب میں کہنے لگا، ہاں میں تو کھا چکا ہوں، اب رات کو مجھے تھوڑی نہ یہ باسی کھانا گرم کر کے کھانا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہی روکھا لہجہ۔ یہ سن کر میں بجھ سی گئی تھی۔ کہنے لگی، میں تو آپ کے انتظار میں کچھ کھا ہی نہیں پائی، اسی انتظار میں بیٹھی تھی کہ آپ آئیں گے تو کھاؤں گی۔ 3 گھنٹوں سے آپ کو کال کر رہی تھی، آپ نے کال بھی نہیں اٹھائی۔ میری بات سن کر وہ نیم دراز بیڈ پر بیٹھتے دوبارہ سے لیپ ٹاپ سامنے رکھ چکے تھے۔ کہنے لگے، دیکھو جب میں لیٹ ہو جاؤں تو کھانا کھا لیا کرو، میرا انتظار مت کیا کرو، اور اب پلیز اگر کھانا کھانا ہے تو جاؤ کچن میں جا کر کھا لو، لائٹ آف کرو، مجھے نیند آئی ہے۔ بہت اندر تک ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی اور گہری سانس خارج کر کے میں نے ارسلان کو دیکھا۔ ہماری شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے اور ان 2 مہینوں میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اگر بغیر ڈانٹے یا جھڑکے مجھ سے بات کر لیا کرتے تھے وہی غنیمت تھی، ورنہ بس وہی سرد لہجہ، بار بار ٹوکنا اور باتیں سنا دینا۔ میں نے چپ چاپ وہ کھانا اٹھایا اور کچن میں ایسے ہی رکھ کر واپس آ گئی۔ جب واپس آئی تو وہ لائٹ آف کر کے سو چکے تھے۔ ایک جانب کو ان کے پہلو میں بھی لیٹ چکی تھی۔ میں نے تو اکثر عورتوں سے سن رکھا تھا کہ اگر ایک کمرے میں بیوی اور اپنے شوہر کے ساتھ رہے تو شوہر چاہ کر بھی اپنا دھیان اپنی بیوی سے ہٹا نہیں پاتا۔ اگر دونوں ایک ہی بستر پر ہوں تو کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنا ہی لیتا ہے۔ لیکن میں پچھلے 2 ماہ سے اپنے شوہر کے ساتھ نہ صرف اس کے کمرے میں بلکہ بستر پر بھی موجود تھی، لیکن میرے شوہر نے تو مجال ہے جو کبھی نیند میں ہی کروٹ بدلتے ہوئے مجھے
اپنے قریب کرنے کی کوشش کی ہو۔ کتنے ہی میرے ارمان تھے جو میرے دل میں ہی دم توڑ چکے تھے، اور میں اس وقت کو یاد کر کے ایک مرتبہ پھر اپنے آنسو تکیے میں سمونے لگی جب میری شادی جلد بازی میں میرے گھر والوں نے ارسلان سے طے کر دی تھی۔ میرے والد کی ارسلان شاہ کے والد سے اچھی دوستی تھی، دونوں بالکل بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ بچپن میں جب کبھی انکل ہمارے ہاں آتے تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ ہی لایا کرتے تھے۔ شاہ نواز، ارسلان اور مدینہ تینوں سے ہی میری اچھی بات چیت چلتی تھی۔ ہم ایک ساتھ کھیلا کرتے، باتیں کیا کرتے۔ یوں ہی بچپن میں باتوں باتوں میں مجھے انکل نے میرا رشتہ شاہ نواز کے لیے میرے والد سے مانگ لیا۔ اس وقت تو میں اس بات سے بے خبر تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ کے منہ سے یہ سنا کہ میرا رشتہ شاہ نواز شاہ سے طے ہو چکا ہے، اور جب بھی میری شادی کی عمر پہنچی تو میری شاہ نواز سے شادی ہوگی، یہ سن کر میں تھوڑی شرما سی گئی تھی۔ اس پل مجھے یہ علم نہیں تھا کہ محبت کے جذبات کیا ہوتے ہیں، شادی کیا ہوتی ہے۔ بس مجھے خوشی تھی تو اس بات کی کہ میں شاہوں کے گھر کی بہو بنوں گی۔ شاہ نواز شاہ سے میری شادی ہو جائے گی اور میں اس گھر کی بڑی بہو بن کر اس گھر میں رہوں گی، دلہن بن کر نہ جانے کیسے لگوں گی وہاں پر۔ اس حویلی میں جا کر میں راج کروں گی۔ ایک دو دفعہ ہی میں اپنے بابا کے ساتھ انکل کی اس حویلی میں آئی تھی، مگر مجھے علم نہیں تھا جب شادی کی عمر آن پہنچے گی تو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ شاہ نواز شاہ جیسے جیسے جوانی کی دہلیز کو پہنچا تو اس کے اور مجیب شاہ کے کردار میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ میں اس وقت 19 سال کی ہو چکی تھی جب ایک شام باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کچے امرود اور سنترے توڑ کر گھر آ رہی تھی۔ جب گھر کے باہر میں نے بڑی سی گاڑی کھڑی دیکھی تو دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہو گئی۔ میری سہیلی میرا کاندھا ملا کر کہنے لگی کہ لگتا ہے آج تو قسمت مہربان ہو گئی ہے، لگتا ہے تمہارے بچپن کا منگیتر تمہیں اپنی دلہنیا بنانے کے لیے آ چکا ہے۔ اس کی اس بات پر میں شرما سی گئی۔ واقعی بات بھی ٹھیک تھی۔ گزشتہ 5 سالوں میں میرے ابو اور مجیب انکل کی بات چیت ہوتی رہی تھی، لیکن دوبارہ فیملی کے ساتھ وہ ہماری طرف گھر نہیں آئے تھے۔ میں ابھی بھی اسی شش و پنج میں مبتلا گھر میں داخل ہوئی کہ میری امی نے فوراً مجھے کچن میں بلا لیا۔ میرا بازو دبا کر کہنے لگی، پاگل لڑکی، جب دیکھو باغ میں گھومتی پھرتی رہتی ہو۔ ارے آج شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں، خاص کر تمہارے رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ میں تو مسکرا کر اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا چکی تھی۔ ہم لوگ بھی اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، گاؤں میں ہماری بہت زمینیں تھیں، مگر مجیب انکل ہم سے بھی زیادہ امیر اور اچھے لوگ تھے، خاص کر شاہ تھے، تو اسی لیے گاؤں والے ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد جب کھانا تیار ہو گیا تو میں نے ہی ان کے سامنے کھانا لگایا۔ مجیب انکل اکیلے ہی آئے تھے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میرے ہاتھ پر 5000 بطور نیک رکھ کر چلے گئے، کہنے لگے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمارے گھر کے لیے مبارک کرے۔ میں مسکرا کر چہرہ جھکا گئی۔ نہ جانے شاہ نواز کیسا دکھتا ہوگا، مگر میرے ابو کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جیسے ہی مجیب انکل گئے تو وہ امی کے کمرے میں بند ہو گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ بار بار دل میں یہی خیال آنے لگا کہ کہیں مجیب انکل رشتہ ہی تو ختم کر کے نہیں چلے گئے، لیکن اگر ختم کر کے جاتے تو میرے ہاتھ پر پیسے کیوں رکھ کر جاتے۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں جلدی جلدی کمرے کے باہر آ گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ یہ مہذب طریقہ تو نہیں تھا، لیکن کیا کرتی، اندر ہونے والی بات بھی جاننا چاہتی تھی۔ آخر میری زندگی کا سوال تھا۔ اندر سے آ رہی آوازوں سے تو جیسے میرا سانس رکنا شروع ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابو کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی، دوستی کی لاج رکھوں یا پھر اپنی بیٹی کی فکر کروں، اس کا مستقبل دیکھوں۔ بے شک میری دوستی مجیب سے بہت گہری ہے، لیکن شاہ نواز بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں رہا۔ مجھے گاؤں سے کافی اطلاعات ملی ہیں، اور پھر کچھ روز پہلے میں خود بھی اسے آوارہ لڑکوں کے ساتھ دیکھ چکا ہوں۔ وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تم جانتی ہو ڈیرے پر اس نے 2 روز پہلے ہی ایک کمزور کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اسے جب پولیس کو بلوایا تو اس نے الٹا پولیس والوں سے بدتمیزی کر دی۔ یہ بھی سننے میں آئے کہ تب سے وہ مزدور بھی غائب ہے اور اس کے گھر والے بھی گاؤں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ شاہ نواز نے اپنی عزت اور اکڑ میں آ کر اس لڑکے اور اس کے گھر والوں کو یا تو مروا دیا ہے یا پھر اس گاؤں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اب بتاؤ، ایسے لڑکے کو میں کیسے اپنی بیٹی دے دوں؟ پھر یہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ حرام نشہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری بیٹی اگر اس گھر میں چلی گئی تو
शाहनवाज जैसा लड़का न जाने उसके साथ क्या सलूक करे। मैंने आज तक शाहनवाज के ख्वाब देख रखे थे, लेकिन मेरे अपने भी कुछ उसूल थे। जब मैंने अपने वालिद के मुंह से ये सुना कि वो अच्छा लड़का नहीं है, तो खुद ब खुद ही मेरे दिल में उसके लिए एक नफरत सी आने लगी। मुझे तो सिगरेट तक पीने वाले लड़के बुरे लगते थे। चंद रोज बाद जब दोबारा मुजीब अंकल आए तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ शाहनवाज शाह और कौसर आंटी भी मौजूद थे। कौसर आंटी ने मुझे अपने सीने से लगाकर मेरा माथा चूम लिया। मुजीब अंकल भी बहुत खुश थे, और जब पहली नज़र मेरी शाहनवाज से मिली तो मैंने पहले की तरह कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, बल्कि सरसरी से अंदाज में उनके सलाम का जवाब देकर कमरे में चली आई। कमरे में बड़ी देर तक बैठकर बातचीत होती रही और मैं यही दुआ कर रही थी कि बस जो भी फैसला हो मेरे हक में बेहतर हो। कम अज कम मैं शाहनवाज शाह जैसे शख्स के साथ बिल्कुल भी अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर सकती जो लोगों के मामलात में इतनी सख्ती बरतता हो। ये सोचकर मैं अभी किचन से बाहर निकली ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। कमरे में बातचीत चल रही थी। अब्बू तो उठकर बाहर आ नहीं सकते थे और मेरी छोटी बहनें तो वैसे ही किसी काम की नहीं थी, बस मौका चाहिए था। मैं खुद भी सोचों में गुम अपना दुपट्टा ठीक करती दरवाज़ा खोलकर पूछने लगी कि कौन है। हड़बड़ी में ये भूल गई कि दरवाज़ा खोलने से पहले पूछना चाहिए था। मैं दरवाज़ा खोलकर जब बोली तो सामने खड़े शख्स को देखकर हड़बड़ा सी गई। सफ़ेद शॉर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस लड़का, जिसने अपनी आंखों पर चश्मा उतार कर मेरे सामने अपने जेब पर लटकाया, गहरी बड़ी आंखें और बाल जो माथे को ढके हुए थे। मुझे सर से लेकर पैर तक देखने के बाद कहने लगा, पहचान तो गई होंगी या कौन हूं मैं? मैंने एक नज़र सर से पैर तक देखने के बाद झुंझलाए हुए अंदाज में कहा, नहीं, बताएं किससे काम है आपको? जवाब में वो भी तड़प कर कहने लगा, मोहतरमा, मेरे वालिदैन इस वक्त आपके घर बराजमान हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके घर में दाखिल हो सकता हूँ या फिर बाहर गाड़ी में ही जाकर बैठ जाऊँ। जैसे मैंने ये अल्फाज सुने तो मेरा रंग बिल्कुल सुर्ख हुआ था। ये तो अरसलान था, कितना बदल गया था। ये पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो चुका था। मैंने फौरन मुस्कुराकर कहा कि आप अरसलान हो ना? जवाब में वो भी कहने लगा, और आप हुरिया हो ना? मैंने कहा, जी जी, मैं हुरिया ही हूँ। शाहनवाज से तो ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, इंतहाई अकड़ू मिजाज और अनापरस्त। हालांकि ये वही था जिसके साथ बचपन में अगर खेल ना लेती तो ये बैठकर मुंह सुजा लिया करता था। अगर मैं शाहनवाज के साथ बैठकर ग्रोह बनाने लगती तो अरसलान नाराज हो जाया करता था। सारे ग्रोहों तोड़कर कहा करता था कि हुरिया सिर्फ मेरे साथ खेलेगी। अगर मैं कुछ देर के लिए शाहनवाज के साथ बैठ भी जाती तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाया करता था। लेकिन अब यूं अकड़ दिखा रहा था जैसे पता नहीं कहीं का नवाबजादा हो। बहरहाल नवाबजादा ही तो था। मैं चुपचाप कमरे में चली गई, लेकिन कुछ देर बाद जो कुछ हुआ मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने गुस्से से शाहनवाज को कमरे से निकलता हुआ देखा। एक नज़र मुझ पर डालकर घर से बाहर जा चुका था, जबकि कमरे में मुझे मुस्कुराने की और हंसने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मामला सुलह हो चुका है। मैं शशोपंज में मुब्तला थी। एक मरतबा फिर कौसर आंटी और मुजीब अंकल मेरे पास आए और फिर नेक मेरे हाथ पर रखकर मेरा माथा चूमकर चले गए। ये तो बाद में मेरी अम्मी ने मेरे सर पर बम फोड़ा कि जब तुम्हारे अब्बू ने शाहनवाज के लिए नापसंदीदगी का इजहार किया तो उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि हुरिया हमारी बच्ची है, ये बहू बनेगी तो हमारे घर की बनेगी। हम अगर शाहनवाज के लिए इसे पसंद नहीं करते तो हुरिया की शादी अरसलान से कर देंगे। वो दोनों बच्चों की शादी एक साथ करवाना चाहते हैं। ये सुनकर तो मुझे झटका सा लगा था। मैं कहने लगी, अम्मी, ये क्या बात हुई? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भला मैं उस घर में शाहनवाज के सामने कैसे रह सकूंगी? या आप लोग भी जानते हैं कि बचपन से लेकर अब तक शाहनवाज की मंगेतर थी। मुझे थोड़ा गैर मुनासिब सा लग रहा था, लेकिन बड़ों का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हमारे महरम रिश्तों का ही खुलूस और कशिश थी। ये खुद ब खुद ही मेरे दिल में अरसलान के लिए जगह बनने लगी। मैं उन लड़कियों में से थी जो अपने शौहर से बिल्कुल वफादार होकर रहती हैं, लेकिन अरसलान मेरे बारे में क्या सोचते थे इस बारे में मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। जल्दी शादी की तैयारियां शुरू हो गई और मेरी शादी अरसलान से कर दी गई। मैं नहीं जानती थी कि उनके दिल में मेरे लिए क्या जज्बात हैं, उनका कैसा मिजाज है, मगर बस मैं खुश थी कि मैं शाहनवाज के ख़ानदान की बहू बनकर उनके घर में आ चुकी हूँ। जिस रोज़ मेरी शादी हुई थी उसी रोज़
شاہنواز کی بھی شادی خاندان کی ایک سدرا نامی لڑکی سے ہو چکی تھی۔ کہیں نہ کہیں میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ شاہنواز کی نظریں مجھ پر ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ اپنی دلہن کے بجائے مجھ پر ہی اپنی نظریں گاڑ کر دیکھ رہے تھے، جبکہ میرا شوہر ارسلان، جس کی بیوی، جس کی محرم بن کر میں اس گھر میں آئی تھی، انہیں تو جیسے مجھ میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ میں دلہن بن کر بستر پر بیٹھی تھی۔ بار بار مجھے وہ باتیں یاد آ رہی تھی جو میری سہیلیاں مجھے کہہ کر چڑھایا کرتی تھیں۔ آج کی رات کے بارے میں جو کچھ مجھے میری سہیلیوں نے بتا رکھا تھا، سوچ کر ہی میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ نہ جانے کچھ دیر بعد ارسلان میرے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھیں اور میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئیں۔ میں ابھی بھی بیٹھی سب کچھ سوچ ہی رہی تھی جب ارسلان کمرے میں داخل ہوئے، سنجیدگی سے آ کر میرے پاس بیڈ پر بیٹھے اور پھر سنجیدگی ہی سے اپنی امی کا خاندانی کنگن نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا کر کہنے لگے، اپنا ہاتھ ادھر کرو۔ ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ گیا تو میں کپ کپا سی گئی۔ میرا ہاتھ کانپا تو ایک پل کو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، کیا ہوا؟ کانپ کیوں رہی ہو؟ کیا سردی لگ رہی ہے؟ اے سی بند کر دوں کیا؟ یہ سن کر میں کہنے لگی، نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ روکھے سے انداز میں کنگن میرے ہاتھ میں پہنا کر چھوڑ دیا اور پھر کہنے لگے کہ اٹھو، چینج کر لو۔ میں بھی چینج کرنے لگا ہوں۔ پتہ نہیں تم لڑکیاں اتنی ہیوی ڈریسز کیسے پہن لیتی ہو۔ میں گہری سانس خارج کر کے بیڈ سے اٹھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چینج کر کے دوبارہ بیڈ پر ویسے ہی جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید اب ارسلان میرے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں گے، مگر وہ تو مجھے یوں بیٹھا دیکھ کر کہنے لگے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ سو جاؤ۔ صبح کے تیار نہیں ہونا؟ صبح پھر سے ولیمہ اور ایک مرتبہ پھر مجھے اسٹیج پر سب کے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ وہ تو سو چکے تھے اور میں بھی سو ہی گئی تھی۔ ایسی سہاگ رات کے بارے میں تو مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا تھا، جبکہ وہیں دوسری جانب اگلی صبح سدرا مجھے کافی خوش دکھائی دے رہی تھی، کافی کھلی کھلی۔ صاف ظاہر تھا کہ شاہنواز نے اسے اپنی بیوی تسلیم کرتے ہوئے اس کے تمام تر حقوق کی ادائیگی کی تھی، جبکہ میں عجیب سی بے چینی اور ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے جو ارسلان میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں۔ کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتے؟ جہاں سدرا اور شاہنواز بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے، وہیں میں چپ چاپ بیٹھی بڑی مشکل سے مسکرا کر اپنے گھر والوں کو یہ بتا رہی تھی کہ میں یہاں پر آنے کے بعد بہت خوش ہوں۔ ولیمے کی ساری تقریب ختم ہوئی تو میرے گھر والے بھی اور باقی خاندان مل کر واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مجھے انکل مجیب کافی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہیں میں نے خود ہی سوچا کہ شاید مجھے خود ہی ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے۔ تھوڑی شوخ اور چنچل مزاج تو میں خود بھی تھی۔ کمرے میں جاتی میں نے اپنے بالوں کو کھولا۔ میرے لمبے گھنے بال کھل کر کمر تک آ رہے تھے۔ میں نے اپنے بالوں کو کاندھوں پر پھیلایا اور مسکرا کر آئینے میں کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ تبھی فون پر بات کرتے ہوئے ارسلان کمرے میں داخل ہوئے۔ ارسلان کو دیکھ کر میں ان کے سامنے گھومنے لگی۔ گھوم کر اپنی میکسی کو ہوا میں لہراتی سیدھا جا کر ارسلان کے سینے سے لگی اور کہنے لگی، بتائیے ارسلان، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے ماتھے پر بل ڈال کر مجھے کاندھے سے پیچھے جھٹک کر کہا کہ بڑی ہی بے حیا لگ رہی ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا کر رہی ہو تم کوئی چھوٹی بچی ہو جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ میری تو اچھی خاصی بے عزتی ہو چکی تھی۔ میں ایک گہری سانس خارج کر کے فوراً پیچھے ہٹی اور کہنے لگی کہ نہیں، وہ بس میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگے، تو تم ایک جگہ پر ٹک کر سیدھی کھڑی ہو کر بھی تو پوچھ سکتی ہو، یہ گھوم کر کیا کوئی فلم کا سین نہیں چل رہا؟ وہ تو مجھے اچھا خاصا شرمندہ کر چکے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میری غلطی کیا ہے، کس غلطی کے بنا پر وہ مجھے اتنا اچھا خاصا ڈانٹ چکے ہیں۔ میں نظریں جھکا گئی اور پھر کہنے لگی کہ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو میرا ایسا کرنا پسند نہیں آئے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کوئی اتنی بڑی غلطی تو نہیں کی تھی جو وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے۔ بہرحال وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر چینج کر کے بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ مجھے منہ پھلائے ہوئے دیکھ کر آخر ان کو بھی مجھ پر رحم آ گیا۔ میرے پاس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے، دیکھو تم جانتی ہو میری اور تمہاری شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ تم بچپن سے لے کر اب تک شاہنواز کی منگیتر، اور اب تک میں بھی یہ سنتا آیا ہوں کہ تمہاری شادی شاہنواز سے ہوگی، لیکن میں نہیں جانتا کہ عین موقع پر تمہیں کیا ہوا، تمہارے دل میں کیا چلا کہ تم نے شاہنواز کو چھوڑ کر مجھے پسند کر لیا۔
لیکن اب مجھ سے یہ امید مت رکھو میں ایک دم سے تمہاری محبت میں گھل جاؤں گا اور تمہارے ساتھ تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں اپنا لوں گا۔ مجھے اس رشتے کو اپنانے کے لیے وقت چاہیے۔ میرا ذہن یہ تسلیم ہی نہیں کر پا رہا، مگر بات صرف منگنی تک ہوتی تو ٹھیک تھا۔ لیکن شاہ نواز شاہ نے تو جو مجھے بتایا، میں جاننے کے بعد بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کیسا رد عمل ظاہر کروں۔ ابا جان کی وجہ سے میں تمہیں اپنا تو چکا ہوں، لیکن پلیز مجھے اس سے زیادہ مجبور مت کرو۔ اتنا کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر فون کان سے لگائے کام کی بات کرتے ہوئے بالکونی میں جا چکے تھے اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ایک لڑکی کے لیے سب سے زیادہ شرمندگی اور چلو بھر پانی میں ڈوب جانے والا لمحہ یہی ہوتا ہے کہ جس لڑکے کو اپنا شوہر تسلیم کر کے وہ بیوی ہونے کا حق جتلائے، وہ اس سے ایسی بات کر کے بالکل ہی بے مول کر دے۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو ارسلان کو کھٹک رہی ہے۔ رہی بات شاہ نواز شاہ کی، تو میں اس سے ملاقاتیں تو نہیں کیا کرتی تھی، نہ ہی ہمارے درمیان کوئی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ہم تو سالوں بعد ایک دوسرے کو دور سے دیکھ لیا کرتے تھے، ورنہ بات چیت اب تک بڑوں میں ہی ہوتی آئی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا۔ ایک روز اچانک مجیب انکل کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد ہی شاہ نواز کی حرکات میں واضح تبدیلی آنے لگی۔ سدرا کو جب ان کی اصل حرکتوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی آخر غصے میں رہنے لگی۔ شروع میں تو بڑے پیار سے سمجھا دیا کرتی، میں آپ کی بیوی ہوں، آخر ایسی کون سی بے چینی پریشانی ہے جنہیں دور کرنے کے لیے آپ نشے کا سہارا لیتے ہیں۔ شروع میں تو شاہ نواز شاہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ نشہ کرنا چھوڑ دے، لیکن دھیرے دھیرے سدرا اکثر لڑائی کرنے لگی۔ ان کی لڑائی کی آوازیں کمرے کے باہر تک بھی آنے لگی۔ ایک روز دونوں کی لڑائی اس قدر بڑھی کہ سدرا روتے ہوئے سب کے سامنے یہ کہہ چکی تھی کہ تم تو خوش قسمت ہو حوریہ جو وقت پر شاہ نواز جیسے شخص کے رشتے کے لیے انکار کر دیا، لیکن اصل قسمت تو میری پھوٹی ہوئی تھی جو تمہارے حصے کا جنجال مجھے جھیلنا پڑا۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو میری شادی ارسلان سے ہو جاتی، کم از کم شاہ نواز شاہ جیسے شخص کو تو نہ جھیلنا پڑتا۔ شاہ نواز نے جب یہ بات سنی تو ایک زوردار تھپڑ سدرا کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگے، زبان بند رکھو اپنی، کیا بکواس کر رہی ہو تم، شرم نہیں آتی؟ یہ پہلی مرتبہ تھا جب شاہ نواز نے سدرا کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ تو اپنا سامان پیک کر کے اپنے مائکے جا کر بیٹھ چکی تھی۔ وہیں اس شام اچانک مجیب انکل کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ان تک تو ابھی یہ بات پہنچی ہی نہیں تھی کہ ان کی بڑی بہو گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس سے پہلے ہارٹ اٹیک سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سدرا اس گھر میں آئی ضرور تھی، لیکن جنازے کے ساتھ ہی وہ بھی چلی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب مجیب انکل اس گھر میں نہیں رہے تو میں بھی اب دوبارہ اس گھر میں نہیں آؤں گی، بلکہ شاہ نواز شاہ سے طلاق ہی لوں گی۔ ان سارے معاملات میں میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ ارسلان کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے بحال کر لوں، لیکن شاہ نواز شاہ جیسے شخص کی نظریں مجھے خود پر کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ میری ساس نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ بیٹا شوہر کے سامنے تیار رہا کرو، بہت جلد تم ارسلان کا دل جیت لو گی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں میری ساس نے بھی ارسلان سے کہا تھا کہ بیٹا مجھے کب پوتے پوتیوں کا چہرہ دکھاؤ گے؟ تم نہیں جانتے میرے دل میں کتنی حسرت ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنی گود میں پوتے پوتیوں کو کھلاؤں۔ تمہارے بابا جان تو یہ حسرت دل میں لیے ہی اس گھر سے جا چکے۔ میں ہاتھ میں 2 کپ چائے اور 7 پکوڑے لیے اپنی ساس کے کمرے میں آنے ہی والی تھی۔ سوچا تھا کہ ساس اور ارسلان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر بات چیت کروں گی، لیکن ان کی یہ بات سن کر کمرے کے باہر رک گئی۔ دل میں یہ تجسس تھا کہ ارسلان کیا کہتے ہیں، لیکن ارسلان جو بولے وہ میرے خلاف توقع تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے، امی آپ نے میری شادی کیا سوچ کر حوریہ سے کروائی، یہ جانتے بوجھتے کہ ان کی اور بھائی کی آپس میں کس قدر زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی؟ جانتے بھی ہیں شاہ نواز بھائی حوریہ کو کتنا پسند کرتے تھے، اور پھر ان دونوں کے آپس کے تعلقات، جو کچھ مجھے بھائی نے بتایا اس کے بعد میرے لیے یہ بالکل بھی ممکن نہیں کہ میں حوریہ کو اپنی بیوی کے روپ میں اپنا سکوں۔ میرے ہاتھ سے تو چائے کے کپ اور پکوڑے چھوٹ کر گر چکے تھے۔ ایک دم سے ساس اور شوہر کی نظر اس طرف پڑی۔ ساس تو فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میری طرف آئیں کہ بیٹا ہاتھ تو نہیں چلے، کیا ہو گیا؟ میں ہڑبڑائے ہوئے انداز میں کہنے لگی، پتہ نہیں کیسے مجھے ٹھوکر لگ گئی اور یہ سب کچھ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جبکہ میری ساس کہنے لگی، ارے بیٹا کوئی بات نہیں، تمہارے ہاتھ پر کانچ نہیں لگا، گرم چائے نہیں گری، بس یہ کافی ہے۔
یہ ساری چیزیں تو پھر سے بن جائیں گی۔ مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئیں، کچھ دیر بیٹھ کر میرے اور ارسلان کے ساتھ بات چیت کرتی رہیں، لیکن میں کچھ نہیں بولی۔ میرے دل میں تو نفرت سے پنپ رہی تھی۔ آخر کون سی بات تھی جو شاہ نواز نے ارسلان سے کی تھی، اور ارسلان میرے بارے میں اس قدر بدگمان ہو چکے تھے؟ جب تک میں شاہ نواز شاہ سے جان نہ لیتی مجھے تسلی نہیں آنے والی تھی۔ اس وقت تو میں دوبارہ کچن میں کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ ارسلان سے اگر پوچھتی تو وہ کچھ بھی نہ بتاتے۔ اصل مسئلہ ہی شاہ نواز تھا۔ میں جس قدر اسے معصوم سمجھ رہی تھی اتنا ہی وہ شیطان تھا، بلکہ اپنے دل میں باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ نہ جانے کیا سوچ کر میری زندگی برباد کرتا آ رہا تھا۔ ابھی میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ جب شاہ نواز شاہ وہاں پر آ گیا اور آ کر کہنے لگا، ارے بھابھی جی، کیا ایک کپ چائے بن سکتی ہے؟ اس کے اس انداز پر میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو بلوائیے، وہ بنا کر دے گی آپ کو چائے۔ میرے ٹکے سے جواب پر اس کے ماتھے پر بل پڑے اور کہنے لگے، یہ کس طرح کا لہجہ استعمال کر کے تم مجھ سے بات کر رہی ہو لڑکی؟ کیا جانتی نہیں ہو کہ بابا جان کے چلے جانے کے بعد اب اس گھر میں، اس گھر کا سربراہ، اس گھر کا بڑا میں ہی ہوں۔ آج تک ارسلان نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ تمہیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہاں، اگر تم میری بیوی بن جاتی، میری راج دلاری بن کر اس گھر میں آتی، تو پھر میں تمہیں اتنی رعایت دے سکتا تھا۔ جیسے ہی شاہ نواز نے یہ بات کی تو میں نے غصے سے بھرپور پلٹ کر دیکھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ کو میں نے زور سے سینک میں پھینکا اور کہنے لگی، شٹ اپ، زبان بند رکھیں اپنی۔ میں پہلے ہی یہاں پر غصہ ہوں۔ کیا کہا ہے آپ نے ارسلان کو؟ کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہیں آپ؟ دشمنی کیا ہے آپ کی مجھ سے؟ ارسلان میرے شوہر ہوتے ہوئے بھی مجھے اپنی بیوی نہیں مان پا رہے۔ انہیں میری بات غلط لگتی ہے۔ آپ نے ان کے کان بھرے ہیں نا میرے خلاف؟ بتائیں کیا کیا ہے آپ نے؟ میں شاہ نواز سے یہ پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ آنکھیں کھولے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ٹیبل پر پڑے ہوئے ٹوکری سے سیب اٹھا کر اسے چباتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے تھا جب تم نے اس رشتے سے انکار کیا تھا۔ جانتی ہو نا، بچپن سے تم میری منگیتر تھی۔ تمہاری شادی مجھ سے ہونے والی تھی، لیکن عین موقع پر جب تمہیں دیکھ کر میں نے تو اپنا دل تم پر ہار چکا تھا۔ تمہارے گھر والوں نے تمہارا رشتہ میرے نام کا تو ٹھکرا دیا، لیکن ارسلان کے نام پر فوراً سے قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ جو چیز میری نہیں ہو سکتی وہ میں کسی اور کی بھی ہونے نہیں دیتا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میری راج دلاری اگر تم سمجھ گئی ہو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ سیب کھاتا وہاں سے جا چکا تھا اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو وہ ارسلان سے کہہ چکا تھا، تبھی ارسلان میرے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہیں رکھ پا رہا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیا شاہ نواز سے میرے خلاف ارسلان کے کان بھرے تھے۔ اس روز جلدی کام ختم کر کے جب میں کمرے میں گئی تو ارسلان نیم دراز بیٹھے تھے۔ جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہنے لگے، لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ لیکن میں آج ان کے سامنے جا کر بیٹھ چکی تھی۔ میں کہنے لگی، نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں کھل کر مجھ سے بات کرتے؟ مجھے بتائیں میں کہاں پر غلط ہوں۔ میں خود کو سنوارنے کی، سدھارنے کی پوری کوشش کروں گی۔ کیا آپ کو میں پسند نہیں ہوں یا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ میں مسلسل ایک ہی سانس میں بات کرتی جا رہی تھی، مگر ارسلان مجھے غصے سے دیکھنے لگے اور پھر کہنے لگے، چلو آج تم نے یہ عنوان چھیڑ ہی دیا ہے تو سنو، میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیوی کے روپ میں قبول ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے جس طرح اپنی بیوی کو لے کر خیالات سجا رکھے تھے، تم ویسی بالکل بھی نہیں ہو۔ اگر تم ویسی ہوتی تو میں تمہیں اپنا چکا ہوتا، لیکن مجھے الجھن ہوتی ہے، چڑ ہوتی ہے۔ تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں، تم سے پیار بھری باتیں کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا سانس اکھڑنے لگتا ہے، میرا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے، کیونکہ جو کچھ تم نے کیا ہے نا، میں بھول کر بھی تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ ارسلان مسلسل گول مول باتیں کر رہا تھا اور میں ان کی یہ بات سن کر مزید الجھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا مطلب؟ آپ کے کہنے کا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ صاف صاف الفاظ میں کہیں گے۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا؟ وہ کہنے لگے کہ گناہ کیا تم نے، اس کو گناہ ہی کہتے ہیں۔ مجھے تو تم جیسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اچھا ہوتا کہ میں شادی سے پہلے ہی دبئی چلا جاتا، وہیں پر اپنا کاروبار سیٹل کر لیتا۔ کم از کم مجھے ان الجھنوں سے تو نہ الجھنا پڑتا۔
ارسلان مسلسل یہ سب کچھ بول رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شاہ نواز شاہ نے ان کے دماغ میں کیا گھول کر پلایا تھا، انہیں کیسی باتیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا رویہ رکھتے تھے۔ جب میں نے ارسلان کو ان کے مرحوم باپ کی قسم دی تو وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ میں تم سے کبھی بھی زندگی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ شاہ نواز بھائی نے مجھے منع کر رکھا تھا، لیکن تم نے مجھے میرے باپ کی قسم دے کر مجبور کر دیا۔ تو پھر سنو، شاہ نواز بھائی نے تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تم کھیتوں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر گاؤں کے کسی لڑکے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جب تمہیں شاہ نواز بھائی نے دیکھ لیا اور تمہیں روکنا چاہا تو تم اکھڑ گئی۔ شاہ نواز بھائی مجھے سب کچھ سچ بتا چکے ہیں۔ تم نے اسی لیے اس سے شادی سے انکار کیا کہ تمہاری عزت پر پردہ رہے اور شاہ نواز بھائی کسی کے سامنے حقیقت نہ بتا سکیں، لیکن گھر والوں نے تمہیں میرے پلے باندھ دیا۔ میں کبھی بھی تم جیسی لڑکی کو تسلیم نہیں کر سکتا جو ایک وقت تک پہلے میرے بھائی اور پھر نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ دوستی میں ہو اور پھر میری بیوی بنے۔ میں تم پر اعتبار چاہ کر بھی نہیں کر سکتا حوریہ۔ جیسے جیسے ارسلان بول رہے تھے میری تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں کہنے لگی، خدا کی قسم ارسلان، میں اپنے ماں باپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھ پر اتنے گندے الزام لگا بھی کیسے سکتے ہیں؟ اور شاہ نواز کے ساتھ تو میں نے کبھی بات بھی نہیں کی۔ بے شک آپ میرے والدین سے جا کر پوچھ لیں، وہ تو کبھی گاؤں آیا ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے شاہ نواز کی حرکتوں کا، وہ نشہ کرتے ہیں۔ میرے والد نے خود انہیں ایک شخص کو برے طریقے سے مارتے ہوئے دیکھا۔ ان کی آوارہ گردیوں کی خبریں چاروں اور پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میرے والد نے ڈھکے چھپے الفاظ میں رشتے سے انکار کیا، لیکن آپ کے والد مجھے اس گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے میری شادی آپ سے کر دی۔ میں رو رہی تھی اور روتے ہوئے ارسلان کو یقین دلا رہی تھی، لیکن ارسلان خاموش سے کہنے لگے میں تم پر بالکل بھی یقین نہیں کرتا، نہ ہی تمہاری باتوں میں آ کر اپنے بھائی کی بات کو جھٹلاؤں گا۔ جانتی ہو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے وہ کتنے اداس تھے۔ میں نے اگر تم سے شادی کی ہے تو صرف اور صرف اپنے بابا سائیں کی بات مانی ہے، ورنہ ارسلان شاہ تم جیسی لڑکی کو منہ لگانا تک نہیں پسند کرتا۔ میں تو تمہیں طلاق دے کر چھوڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میرے مرحوم والد تمہیں اس گھر میں بطور بہو دیکھنا چاہتے تھے۔ ارسلان کہہ کر ایک مرتبہ پھر رخ موڑ کر سو چکے تھے اور میں ساری رات بیٹھ کر روتی رہی۔ ارسلان ایک مرتبہ بھی مجھے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو ارسلان میرے اٹھنے سے پہلے جا چکے تھے۔ مجھے غصہ تھا تو شاہ نواز شاہ پر، جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو کر رہ چکی تھی۔ اسی شام کوثر انٹی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ میں نے فوراً سے ارسلان کو کال کی۔ ارسلان اور شاہ نواز دونوں ہی ڈاکٹر کے پاس انہیں لے کر اسپتال گئے۔ ان کی طبیعت سنبھلنے میں وقت لگنا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں آج کی رات ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ رکھنا تھا۔ میں نے ارسلان کو کال کی کہ مجھے ہاسپٹل لے جائیں، اس وقت آنٹی کو میری ضرورت ہوگی۔ میں جلدی سے کچن میں اور کام نمٹا کر جیسے ہی کمرے میں جانے کے لیے نکلی تو سامنے شاہ نواز شاہ آ گیا۔ اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائی تو ہڑبڑا سی گئی، فوراً پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹے یہاں سے۔ لیکن وہ اگلے ہی پل میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ منہ میں سگریٹ دبائے دھوئیں کا مرغولہ میری طرف اڑاتے ہوئے کہنے لگا، کہاں جاؤ گی؟ میں تو اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ جس طرح تم نے میرے رشتے سے انکار کیا ہے وہ بے عزتی میں ابھی تک نہیں بھولا تھا کہ تم نے مجھے تھپڑ ہی مار دیا۔ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ جس طرح تمہارے شوہر کا برین واش کیا ہے نا، تم شادی شدہ ہونے کے باوجود ابھی تک کنواری ہو۔ آج میں تمہارے ساتھ سہاگ رات بھی مناؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ شاہ نواز شاہ کیسے بدلہ لیا کرتا ہے۔ گھبراہٹ سے میرے دل کی تو دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ میں چلانے لگی، رونے لگی، خود کو چھڑوانے لگی۔ میں نے جلدی سے خود کو شاہ نواز شاہ سے چھڑوا کر ارسلان کو کال کی تھی، مگر اس سے پہلے شاہ نواز نے مجھے بالوں سے دبوچ لیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، ارسلان کو آواز دیتی رہی، مگر وہ مجھ پر حاوی ہو رہا تھا۔ مجھے فرش پر گرائے وہ میری عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب میں نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اٹھا کر شاہ نواز کے سر میں دے مارا۔ میرے دل میں میری زبان پر جتنی گالیاں آ رہی تھی ساری میں نے شاہ نواز شاہ کو نکال رہی تھی۔ زور سے گلدان مار کر جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو ارسلان بھی آ چکے تھے۔ میں روتے ہوئے ارسلان کے سینے سے لپٹ گئی۔ میری جو حالت تھی ارسلان بھانپ چکے تھے۔
آگے بڑھ کر شاہ نواز کو وہ گریبان سے پکڑ گئے۔ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ہی ایسا ہوا تھا کہ ارسلان نے شاہ نواز کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ شاہ نواز ایک مرتبہ پھر میری کردار کشی کرنے پر لگا تھا۔ کہنے لگا، یہ لڑکی تو ایسی بے حیا ہے ارسلان کہ میں جیسے ہی گھر آیا تو مجھے گناہ کے لیے ورغلانے لگی۔ مگر ارسلان کو مجھ پر اتنا تو اعتبار تھا، انہوں نے ایک اور الٹے ہاتھ کا تھپڑ شاہ نواز کے منہ پر مارا اور کہنے لگا کہ چپ، بالکل چپ، میں اندھا نہیں ہوں، بچہ نہیں ہوں جو ساری زندگی آپ کی انگلی پکڑ کر چلتا رہوں گا اور آپ کی آنکھوں سے دیکھتا رہوں گا۔ حقیقت میں دیکھ چکا ہوں، آپ جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں آپ کو اپنے باپ کا درجہ دیتا تھا، لیکن آپ تو درندے نکلے۔ میں رو رہی تھی۔ ارسلان مجھے ہاسپٹل لے جا چکے تھے۔ سارے راستے خاموش رہی۔ 3 دن تک میں اپنی ساس کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی رہی۔ اس کے بعد جب ہم گھر واپس آئے، سدرا بھابھی تب تک واپس آ چکی تھی۔ ارسلان نے امی کی طبیعت ٹھیک ہوتی ان سے کہہ دیا کہ میں دبئی جا رہا ہوں اور اب وہیں پر اپنا بزنس سیٹ کروں گا۔ کچھ عرصے بعد آپ کو بھی وہیں پر بلوا لوں گا۔ میری ساس نے بڑی مشکل سے میرے شوہر کو اجازت دی، جبکہ میں کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس گھر میں کچھ روز پہلے جو کچھ ہوا تھا مجھ سے بھولا ہوا نہیں تھا۔ ارسلان نے ابھی تک مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلے جائیں۔ اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد جب ارسلان کمرے میں آئے تو میں یوں ہی بیٹھ کر رو رہی تھی۔ چل کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پھر میرا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کر کے کہنے لگے، کیا ہوا ہے اب کیوں رو رہی ہو؟ میں نے سسکتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، رو ہی تو سکتی ہوں اور کیا کروں، آپ بھی جا رہے ہو اور میں یہاں پر اکیلی۔ جانتے ہیں نا اس گھر میں میری عزت محفوظ نہیں ہے، لیکن خیر آپ کو تو میں ہی غلط لگوں گی۔ آپ کو تو اپنا بھائی اور پوری دنیا ٹھیک لگتی ہے، لیکن اسے ایک شخص نے بدلے کی خاطر میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھے واپس میری امی ابو کی طرف بھیج دیں۔ جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے میں وہیں رہ لوں گی، لیکن پھر آپ مجھے وہاں کیوں چھوڑیں گے؟ آپ کے بھائی کا تو کہنا ہے کہ میرے وہاں پر کچھ لڑکوں سے تعلقات ہیں۔ آپ کے بھائی نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب ارسلان مجھے اپنے سینے سے لگا گئے۔ میں ان کے سینے سے لگ کر تو جیسے کانپ چکی تھی۔ کہنے لگے، مجھے معاف کر دو پلیز، میرے غصے میں کہے گئے الفاظ پر مجھے معاف کر دینا۔ میں صرف اور صرف اپنے بھائی کی زبان بول رہا تھا۔ میری اپنی عقل کام کرنا بالکل بند کر چکی تھی۔ میں نے غلط کیا تم پر شک کر کے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور بیوی ہوتی تو کم از کم اپنے شوہر کے ایسے نخرے بالکل بھی برداشت نہ کرتی، الٹا بدتمیزی کرتی، شوہر پر نہ جانے کیسے کیسے الزام لگا دیتی۔ لیکن تم واقعی میں ایک اچھی لڑکی ہو۔ ارسلان کا دل میرے لیے نرم پڑ رہا تھا۔ مجھے کچھ ڈھارس ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل ارسلان مجھ سے کہنے لگے، میں اکیلا تھوڑی کہیں جا رہا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز اب دبئی جا کر ہی کریں گے۔ شاید اسی طرح میں اپنے ان 5 مہینوں میں کیے جانے والے برے رویے کی تلافی کر سکوں۔ ارسلان کی بات سن کر تو میرے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیل گئی۔ میں مسکرا کر ارسلان کو دیکھنے لگی اور ایک مرتبہ پھر اپنا چہرہ ارسلان کے سینے میں چھپا لیا۔ شاہ نواز شاہ جیسے لوگوں کے ارادے خاک میں مل چکے تھے۔ کچھ ہفتوں بعد ہی تمام تر فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد ہم دونوں ہی سب سے مل کر ایئرپورٹ کے لیے نکل چکے تھے۔ میرے ہاتھ میں ارسلان کا ہاتھ تھا۔ کچھ وقت لگا تھا ایک دوسرے کو سمجھنے میں، لیکن اب ہمارا رشتہ اس قدر مضبوط ضرور ہو چکا ہے کہ کوئی بھی شخص ہمارے بیچ میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔